बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की ये वीडियो रावलपिंडी रिंग रोड की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आने के बाद कुछ फर्दर जो अपडेट्स हैं वो डिस्कस करने के लिए है। रावलपिंडी रिंग रोड की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी 3 मेंबर्स के ऊपर मुश्तमिल थी। जो रिपोर्ट गवर्नमेंट ने उसके कुछ मंदरजात से शेयर किए हैं वो सिर्फ एक मेंबर की रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट के ऊपर बाकी 2 मेंबर्स की दस्तखत मौजूद नहीं है। उस रिपोर्ट के बारे में बाकी 2 मेंबर्स ने न सिर्फ इख्तलाफी नोट लिखा है बल्कि अपनी रिपोर्ट्स अलग से जमा भी करवाई हैं। उनमें से एक रिपोर्ट जो साबिक डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने तरतीब दी है, आज हम उसको डिस्कस करेंगे, जिसमें उन्होंने इस रिंग रोड के ऊपर लगने वाले एतराज़ात के पॉइंट्स के साथ जवाब दिए हैं। मैं शुरू करता हूं, बल्कि मैं मिनट्स में नहीं जाऊंगा बल्कि मैं इसको आसानी के लिए समराइज़ कर दूंगा, सम अप कर दूंगा। बात शुरू करते हैं रिंग रोड के स्टार्ट की। 2017 में जो नेस्पाक है उसने एक टेक्निकल और फाइनेंशियल प्रपोज़ल जो था उसका ऐलान किया था कि नेस्पाक ने एक फाइनेंशियल और जो टेक्निकल है वो प्रपोज़ल तैयार किया है रावलपिंडी रिंग रोड का, लेकिन ये कभी भी किसी भी फोरम पे प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप PRC या किसी मीटिंग में किसी स्टीयरिंग कमेटी में शेयर नहीं किया गया। अप्रैल 2018 में नेस्पाक से रिक्वेस्ट भी की गई कि ये प्रपोज़ल जमा करवाया जाए, लेकिन ये मिनट्स में कहीं भी नहीं पता चलता कि ये प्रपोज़ल कभी भी किसी भी स्टेज के ऊपर जमा करवाया गया है। चूँकि इस प्रोजेक्ट की सारी फंडिंग एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने करना थी, इसलिए उनको ये प्रपोज़ल जमा करना लाजमी था। इसलिए RDA ने ज़ीरेक इंटरनेशनल को हायर किया और उनको सितंबर 2019 में इस प्रोजेक्ट की जो है डिज़ाइन और इसकी प्रपोज़ल, इसकी सर्वे और एवरीथिंग, इसका सारा कुछ तैयार करने का हुक्म दिया कि इसका प्रपोज़ल तैयार किया जाए, इसको डिज़ाइन किया जाए। ज़ीरेक इंटरनेशनल ने 2019 के नवंबर में एक इब्तदाई प्रपोज़ल जमा करवाया, जिसके ऊपर उन्होंने जो थे 3 प्रपोज़ल दिए थे। उसके ऊपर जो प्रपोज़ल एक्सेप्ट किया गया उसके मुताबिक रिंग रोड को GT रोड से शुरू होना था और मूरत के मकाम पे मोटरवे को ज्वाइन करना था। इस प्रपोज़ल को सब लोगों ने सराहा और इसके बाद इस इंटरचेंज के लिए, चूँकि इसमें यहाँ पे NHA की इन्वॉल्वमेंट थी, मोटरवे से इसने ज्वाइन करना था, नेशनल हाईवे अथॉरिटी को कंसल्ट किया गया, लेकिन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने ये जो प्रपोज़ल था इसको रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने इसके ऊपर 3 एतराज़ लगा कर भेजे। सबसे पहला एतराज़ ये था कि रोज़ाना जो स्टडी थी ज़ीरेक इंटरनेशनल, उसके मुताबिक रोज़ाना 33,000 गाड़ियाँ GT रोड से मोटरवे को ज्वाइन करेंगी। अब NHA के मुताबिक जो उन्होंने रिफ्यूज़ किया, जिस बेस के ऊपर किया, वो ये थी कि चूँकि 33,000 गाड़ियाँ 24 घंटे में मोटरवे ज्वाइन करने का मकसद ये है कि एवरेज तकरीबन 1400 गाड़ियाँ पर आवर, और चूँकि ये रात को ट्रैफिक नहीं होगी, ज़्यादा ट्रैफिक दिन के वक्त होगी, तो तकरीबन 2500 से 3000 गाड़ियाँ 1 घंटे में मोटरवे को ज्वाइन करेंगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये इतनी गाड़ियाँ 60 मिनट में इतनी गाड़ियाँ मोटरवे को ज्वाइन करती हैं, तो ना सिर्फ जो मोटरवे है वो ज्वाइनिंग का पॉइंट वो चौक हो जाएगा, बल्कि जो टोल प्लाजा है उनके ऊपर भी ट्रैफिक हर वक्त जाम रहेगा। इस वजह से ये फिजिबल नहीं है कि एकदम से आप यहाँ पे आके सारा ट्रैफिक डाइवर्ट करके मोटरवे पे लगा दें। जो दूसरा एतराज़ लगाया गया वो इस पे ये लगाया गया कि इस एरिया में 3 टोल प्लाजा पड़ेंगे, एक नेशनल हाईवे अथॉरिटी का, एक FWO का और तीसरा जो है PPP का, जो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप जो फाइनेंस करेगा इदारा जो इसको बनाएगा, वो अपना टोल प्लाजा उसके ऊपर बनाएगा। तो ये 3 टोल प्लाजा इस छोटे से एरिया में 3 टोल प्लाजा हो जाएंगे, जिससे न सिर्फ ट्रैफिक की रवानी मुतासर होगी बल्कि एक बोझ का भी इजाफा होगा जो कम्यूटर्स होंगे उनके ऊपर। तो ये भी एक एतराज़ लगाया गया। तीसरा एतराज़ ये लगाया गया था कि इस तरह से जो N80 है जिसमें M1 से इस्लामाबाद को मिलाना है, उसके ऊपर ट्रैफिक का दबाव इंतहाई बढ़ जाएगा और वो एरिया, वहाँ के रोड्स हैं, वहाँ के लोकल एरिया जो है वो इतना हैवी जो लोड है ट्रैफिक का वो नहीं बर्दाश्त कर सकता। तो इन 3 एतराज़ात के साथ ये प्रपोज़ल रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन इसके अंदर उन्होंने इसको रिवाइज़ करने की हिदायत की और सजेशन ये दी कि आप इसको M2 मूरत पे ऊपर ना ज्वाइन करें, बल्कि इसको
N5 سے N5 کے اوپر M1 کے بعد N5 کے اوپر دوبارہ سے ری جوائن کروا دیں. بہت کم یہ ہوتا ہے کہ آپ جس موٹر وے سے سٹارٹ کریں اسی موٹر وے کو دوبارہ جوائن کر لیں, لیکن یہاں پہ یہ پرپوزل دیا گیا کہ آپ اس کو ری ڈیزائن کریں, اس طرح سے ری ڈیزائن کریں کہ یہ دوبارہ N5 کو جوائن کر لیں. NHA کے سجیشن کے بعد زیرک انٹرنیشنل نے اس کی مورد سے آگے کی دوبارہ سے الائنمنٹ سٹارٹ کی. بڑا پرابلم اس میں یہ سامنے آیا کہ موٹر وے اور ایئرپورٹ کے درمیان کا علاقہ, کچھ تو ایئرپورٹ کی انسٹالیشنز ہیں, کچھ اسٹریٹجک پلان ڈویژن کی ہیں, اور کچھ جو ہے ہاؤسنگ سوسائٹی کے پاس ہے یہ ایریا. ہاؤسنگ سوسائٹیز کی زمین اتنی مہنگی ہو چکی تھی کہ اس کا حصول ایک مشکل کام تھا, جس سے پروجیکٹ کی لاگت کئی گنا بڑھ جاتی. اور اس کے ساتھ جو SPD ہے, اسٹریٹجک پلاننگ ڈویژن ہے, انہوں نے NOC دینے سے انکار کر دیا, بلکہ انہوں نے ایڈوائز کیا کہ آپ اس جو رنگ روڈ ہے اس کو ایئرپورٹ کے بعد بھی فردر الانگ لے کے چلے جائیں. ان دو سجیشنز کے بعد, ایک NHA اور اس کے بعد جو SPD ہے, اسپیشل پلاننگ ڈویژن ہے, ان کی سجیشنز کے بعد جو موجودہ جو لوپ ہے, اٹک لوپ جس کو کہتے ہیں, وہ تشکیل پایا. اب اس رپورٹ کے مطابق نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ لوپ جو ہے, یہ اٹک لوپ جو ہے, یہ ٹیکنیکل بیسس کے اوپر ضرورت کے بنیاد پر لیا گیا ہے. یہ بائی چوائس نہیں تھا, بائی نیسیسٹی تھا. اس کے بعد ذکر آتا ہے پسوال روڈ کا. M1 اور سنگجانی کے درمیان کا ایریا جو ہے وہ انتہائی مہنگی زمین ہے, وہاں پہ بھی زمین کا حصول مشکل تھا اور زمین بہت مہنگی تھی. پروجیکٹ کی لاگت کو کم رکھنے کے لیے طے یہ پایا کہ اس کو رنگ روڈ کو پسوال روڈ کے along چلایا جائے, پسوال روڈ کے اوپر چلایا جائے. چونکہ یہاں پہ یہ گورنمنٹ آف پنجاب کی زمین ہے, اس لیے یہاں پہ زمین کا حصول جو تھا وہ زیادہ مشکل نہیں تھا اور زیادہ زمین مہنگی بھی نہیں تھی. بات کرتے ہیں اختتامی جو اس کا پوائنٹ ہے, جہاں نقطہ اختتام ہے راولپنڈی رنگ روڈ کا, وہ اسلام آباد میں ہونا تھا. CDA کے حکام سے جب مشاورت کی گئی تو CDA کے حکام نے یہ مشورہ دیا, یہ پرپوزل دیا اور یہی سجیسٹ کیا کہ اس کو مارگلہ ہائی وے کے اوپر یہاں پہ اس کو ختم کیا جائے, جس سے نہ صرف ایک اچھے طریقے سے رنگ روڈ کا اختتام ہو جائے گا, بلکہ یہ مارگلہ ہائی وے کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا. اور یہ فیوچر میں جب یہ رنگ کمپلیٹ ہوگا واپس روات کی طرف, تو یہ اس طرح سے رنگ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا آسانی کے ساتھ. تو یہ جو مارگلہ ہائی وے کا تھا, یہ CDA کا پرپوزل تھا کہ آپ اس کو مارگلہ ہائی وے کے اوپر اختتام کریں. M1 سے N5 کی جو الائنمنٹ ہے وہ کافی دفعہ ریوائز کی جاتی رہی مختلف وجوہات کی بنا پر, لیکن جو یہ رپورٹ ہے, اس رپورٹ کے مطابق اس فائنل الائنمنٹ میں کسی بھی جگہ پہ کوئی زگ زیگ نہیں پایا گیا. M1 سے N5 تک 3/3 6 لین کا ہی پرپوزل تھا, 6 لائن کی ہی الائنمنٹ فائنلائز کی گئی تھی, اور جس میں حد رفتار 122 کلومیٹر تھی, اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی تھی. اس رپورٹ میں سابق ڈپٹی کمشنر راولپنڈی یہ کہتے ہیں کہ جو اٹک لوپ ہے یہ کہیں سے اچانک چیز کوئی شامل نہیں کی گئی. یہ تمام بورڈ میٹنگز میں گورننگ جو اس کی باڈی تھی اس کے اجلاس میں, جو نیشنل ہائی وے اتھارٹی اس کے ساتھ میٹنگز جو تھیں, جو اسٹریٹجک پلاننگ ڈویژن کے ساتھ میٹنگز جو تھیں, جو CDA کے ساتھ میٹنگ تھی, وہاں پہ منٹس میں یہ جو اٹک لوپ ہے وہاں پہ موجود تھا. یہ اس کو راتوں رات کہیں سے اس کو شامل نہیں کیا گیا تھا, بلکہ اس کا جو فائنل اپروول 19 فروری 2021 کو جو دیا گیا, اس پروجیکٹ کے اندر, اس فائنل الائنمنٹ کے اندر اٹک لوپ شامل تھا, کیونکہ یہ بائی نیسیسٹی تھا, بائی چوائس نہیں تھا. اور سیکنڈلی جو 2017 میں جو مینشن ہوا ہے, جو پرپوزل تھا, جو وربل پرپوزل تھا یا فائنلائز نہیں ہو سکا جو پرپوزل تھا, اس پرپوزل میں یہ ایک آئیڈیا تھا صرف راولپنڈی کی جو ٹریفک ہے اس کو شہر سے باہر رکھنے کا. لیکن یہ جو اکنامک کوریڈور, یہ جو رنگ روڈ ہے, اس کو اکنامک کوریڈور کے طور پہ ڈیزائن کیا گیا تھا, جس کے اوپر نہ صرف 20 سال کے بعد کے شہر کی پلاننگ کی گئی تھی, بلکہ یہاں پہ روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے بھی پلاننگ کی گئی تھی. یہاں پہ جو 9 ریزیڈنشل, اکنامک اور کمرشل زون بھی ڈیزائن کیے گئے تھے. سو یہ کمپلیٹلی ڈفرینٹ کانسیپٹ ہو گیا تھا کہ یہاں پہ ایک اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ کی جائے گی, نہ کہ صرف ایک یہ گاڑیوں کے گزرنے کا راستہ تھا. تو ڈپٹی کمشنر صاحب نووا سٹی کے بارے میں کہتے ہیں کہ نووا سٹی
ان کے اوپر الزام ہے کہ نووا سٹی کو آؤٹ آف دا وے جا کے NOC دیا گیا. یہ NOC TMA فتح جنگ سے ان کو ملا ہے، اور جو اس کا ایوییشن کا NOC ہے، جو فنل ایریا کا NOC ہے، وہ سول ایوییشن کی طرف سے ملا ہے. راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا اس جو پورے پروجیکٹ ہے اس سے کوئی تعلق نہیں تھا. اس کے علاوہ جو ڈپٹی کمشنر کے اختیارات کا معاملہ ہے، اس میں ان کا یہ جواب تھا اس رپورٹ کے اندر کہ چونکہ اس کی ایگزیکیوٹنگ باڈی RDA تھی، تو چیئرمین RDA کو یہ اختیارات حاصل ہوتے ہیں کہ وہ جہاں پہ یہ پروجیکٹ ہو رہا ہو اس علاقے میں، اس ایریا میں اپنے اختیارات کا استعمال کر سکتا ہے. اس میں انہوں نے کچھ سیکشنز جو ہیں ان کا حوالہ بھی دیا، جو ظاہر ہے کہ اتنا زیادہ ضروری نہیں ہے جس کو یہاں پہ مینشن کرنا. اس رپورٹ میں کچھ دیگر چیزوں کا بھی مینشن کیا گیا، جس میں ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کچھ ریئل اسٹیٹ ڈیولپرز جو اس الائنمنٹ سے خوش نہیں تھے، ہو سکتا ہے کہ ان کی طرف سے اس پروجیکٹ کو ڈیلے کرنے یا اس پروجیکٹ کو سبوتاج کرنے کی کوشش کی گئی ہو. یہ بھی اس میں مینشن کیا گیا ہے. اگر میں اس کو سمرائز کر دوں اس پوری رپورٹ کو، تو اس کو سم اپ ایسے کر سکتے ہیں کہ یہ جو راولپنڈی رنگ روڈ کا جو پلان، جو الائنمنٹ حال ہی میں گورنمنٹ نے ایک تفتیش کی نظر کی ہے، یہ الائنمنٹ جو ہے یہ کسی الائنمنٹ کو چینج نہیں کی گئی. اس سے پہلے کوئی الائنمنٹ آن دا گراؤنڈ تھی ہی نہیں، آن دا پیپرز تھی ہی نہیں. یہ پہلی الائنمنٹ تھی، اور یہ زیرک انٹرنیشنل نے نیسپا کی مشاورت سے تیار کی گئی تھی، جس میں ابتدائی طور پر راولپنڈی رنگ روڈ کو GT روڈ سے شروع ہونا تھا، موٹر وے تک جانا تھا، لیکن NHA کی اعتراضات کی وجہ سے اس کو وہاں پہ نہیں ختم کیا گیا، بلکہ ان کی ریکمنڈیشن کے اوپر پھر اسٹریٹجک پلاننگ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ان کی ریکمنڈیشنز کے اوپر اس کو بڑھایا گیا، اس کو اٹک لوپ دیا گیا، اور پھر CDA کی ایڈوائز کے اوپر اس کو مارگلہ ہائی وے کے ساتھ جوائن کیا گیا، جس میں کسی بھی جگہ کے اوپر کوئی بائی چوائس چیزیں نہیں ایڈ کی گئیں، بلکہ یہ بائی نیسیسٹی یہ چیزیں اس میں ایڈ کی گئی ہیں. اس کے علاوہ جو ہاؤسنگ سوسائٹی کے کردار کے حوالے سے بات کی گئی ہے، وہ یہ بات کی گئی ہے کہ ہاؤسنگ سوسائٹیز نے پہلے بھی اس سے فائدہ اٹھانا تھا. پرانی جو الائنمنٹ اگر فرض کریں اگر ہو جاتی کہ پہلے کسی اور طریقے سے ہو جاتی، تب بھی ہاؤسنگ سوسائٹیز نے فائدہ اٹھانا تھا. جو موجودہ الائنمنٹ تھی اس سے بھی ہاؤسنگ سوسائٹیز نے فائدہ اٹھانا ہی تھا. اس میں کسی طرح سے انٹینشنلی کسی سوسائٹی کو فائدہ دینے کی کوشش نہیں کی گئی. یہ سابق ڈپٹی کمشنر راولپنڈی، یہ ان کا ورژن تھا جو ڈسکس کیا جا رہا ہے. وہ موجودہ کمشنر راولپنڈی ان کا ورژن ہے. دونوں ورژن جو بھی ہوں، نیٹ شیل یہ ہے کہ جہاں پہ اس ایریا میں تقریباً 150 ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں، جہاں پہ لوگوں کی اربوں کی انویسٹمنٹ ہے. جو انویسٹیگیشن کا یہ فیصلہ ہے، اس کی وجہ سے چیزیں ڈیلے میں چلی گئی ہیں، جس کی وجہ سے یہاں کے انویسٹرز جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ ایک شدید کرب کا شکار ہے. اس لیے حکومت کو چاہیے کہ جلدی سے جلدی اس معاملے کو نپٹائے، اس الائنمنٹ کو ریسٹور کر دیا جائے یا نئی الائنمنٹ کر دی جائے، اور رنگ روڈ کے اوپر جلدی سے جلدی کام شروع کیا جا سکے. اگر آپ کو راولپنڈی رنگ روڈ کے متعلق کوئی معلومات چاہیے، آپ کو راولپنڈی رنگ روڈ سے متاثر ہونے والے کسی پروجیکٹ کے متعلق معلومات چاہیے، یا راولپنڈی اسلام آباد کے کسی اور بھی پروجیکٹ کے بارے میں آپ کو معلومات چاہیے، تو آپ ہمارے دیے گئے نمبرز پہ رابطہ کریں. ہماری اوورسیز کی ٹیم، پاکستان کی ٹیم ہر وقت آپ کی ہیلپ کے لیے موجود ہے. بہت شکریہ.